फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जाअ बिल हसना फलहु हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि सुम्मा अत्बअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ साथी, ये महीना शव्वालुल मुकर्रम कहलाता है। इस महीने की चंद खुसूसियात हैं। शव्वालुल मुकर्रम के महीने में एक फजीलत और एक खासियत ये है कि इस महीने की पहली तारीख को इस्लाम के मानने वाले सभी लोगों के लिए ईद होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को दो ईदें अता की, ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा। शव्वालुल मुकर्रम के महीने की पहली तारीख में जो ईद होती है उसे ईदुल फित्र कहते हैं। और ईदुल फित्र के दिन रवायत यूँ आती है कि जिस इंसान ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रात में क़ियाम यानी सलातुत तरावीह पढ़ी ईमान व यकीन के साथ, और फिर वो अल्लाह के दरबार में यानी ईदगाह में पहुंचता है और अल्लाह उसे जो तौफीक देता है वो 2 रकात अदा करता है। सुम्मा यउज्जून इला दुआ, वो अल्लाह से दुआ मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से बतौर फ़ख्र के पूछते हैं कि फरिश्तों बताओ उस इंसान का क्या अज्र और क्या बदला है जो अपना काम पूरा कर दे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम, उसका बदला ये है कि उसकी मजदूरी, उसकी उजरत पूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं फरिश्तों गवाह रहो, मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम है कि मैंने इन सब लोगों की बख्शिश कर दी, मैंने इनको माफ़ कर दिया है। अब ये बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाएं। इतना बड़ा इनाम किस रोज़ मिलता है भाई? ईदुल फित्र के दिन, ईदुल फित्र के दिन। और ईदुल फित्र कब होती है? शव्वाल मुकर्रम की पहली तारीख को। तो ये महीना जो चल रहा है इसका नाम शव्वालुल मुकर्रम है, और इसमें सबसे बड़ा दिन और सबसे ज्यादा खुशी का दिन क्या होता है? ईदुल फित्र का दिन होता है। तो इस महीने की फजीलत के लिए काफी था जी, लेकिन कुर्बान जाए परवरदिगार आलम की ज़ात पर, रहमतुल लिल आलमीन के दुआओं पर, कि यहीं पर बस नहीं हुआ। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इंसान रखता है और रखने की जो वजह है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाई कि रोज़े रखने की वजह और मकसद ये होता है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। खौफ अल्लाह की ज़ात से नहीं
بلکہ اللہ کے عذاب سے خوف پیدا ہو جائے. کیونکہ تقوی کے معنی ڈرنے کے نہیں، بچنے کے آتے ہیں. کس سے بچنا ہے بھائی؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے. اور جو انسان اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب. اور کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے غصے سے ڈر پیدا ہو جائے. تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. جی آپ بتائیں مجھے، جب بچہ دارالامتحان میں ہوتا ہے، جی امتحان ہال میں ہوتا ہے، ایگزام ہال میں ہوتا ہے، اور وہاں گھوم رہے اساتذہ، ٹیچرز نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بچہ اتنی جرأت نہیں کرتا کہ وہ چیٹنگ کر لے. چیٹنگ تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، گڑبڑی کر جائے. کوئی بچہ اتنی ہمت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے میرے اساتذہ دیکھ رہے ہیں، میرے ٹیچرز دیکھ رہے ہیں. اس لیے کیا نہیں کرتا بھائی؟ چیٹنگ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، گڑبڑی نہیں کرتا. بس بندے کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. کرے گا جب انسان کو یہ خیال آ جائے گا کہ مجھے میرا خالق، میرا معبود، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر وہ شراب نہیں پیے گا، پھر وہ زنا نہیں کرے گا، پھر وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ پھر دھوکہ نہیں دے گا، وہ فریب نہیں کرے گا، وہ دغا نہیں دے گا. الغرض کوئی بھی برا عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اسے خیال یہ ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. بات سمجھے؟ بس یہ خیال پیدا ہو جائے انسان کے دل میں ہر وقت، اس کا نام تقوی ہے. اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 30 دن کے روزے فرض کیے. جی کیونکہ انسان کے جسم کے اندر انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو پھر گناہوں کی طرف جلدی جلدی دوڑتا ہے کہ نہیں؟ جب انسان کی نفسانی خواہشات مر جاتی ہے، اور بھائی اللہ کے بندو، بھوک میں آدمی پہ کام بھی نہیں ہوتا نا، جو پورے سال کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار روزہ لگنا نہیں پڑا. تو جس پہ ہلا نہیں جا رہا وہ برائی کی طرف کیسے جائے گا؟ 30 روزے اس لیے رکھے تاکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، نفسان اپنے نفس کو مارنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اپنے خواہشات کو دبانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح فجر سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات یعنی بیوی سے ملنے سے ہی منع کرتے، یہ بھی حرام. جی ورنہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، بس بات ختم نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا آ جائے. جی ہاں، غلط کام کب کرتا ہے؟ جب اسے کوئی چیز اچھی لگتی. شراب پینا بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے پی لیتا ہوں، ہے جی. فلم دیکھنا اچھا لگتا ہے اس لیے دیکھ لیتا ہوں. ڈرامے اچھے لگتے ہیں اس لیے دیکھ لیتا ہوں، ہے جی. ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے اس لیے کر لیتا ہوں. کیوں؟ کہ ہر وہ چیز جو اچھی لگتی ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اچھا کس کو لگتا ہے؟ نفس کو. اس کو لگتا ہے نفس کو. اس نفس کو مارنا، اس نفس کو کنٹرول کرنا جس کو آ گیا اس کو تقوی حاصل ہو گیا، اس کو تقوی حاصل ہو گیا، اس نے روزے کا مقصد پا لیا. لیکن حالات دیکھنے میں کچھ اور نظر آتے ہیں. جی 30 روزے رکھے
نمازیں ساری پڑھی, صدقات و خیرات خوب کیے. رمضان میں لگتا تھا کہ اس سے بڑا ولی کوئی زمین پر موجود نہیں ہے. لیکن جیسے ہی عید الفطر یعنی شوال المکرم کا چاند نظر آیا, ادھر بیڑیوں سے زنجیروں سے شیطان نکل آیا, ادھر سے یہ ولی شیطان بن گیا. پھر دیکھو اس کا کاروبار پھر وہی اپنے پرانے روٹین پر آ گیا ہے جو رمضان مبارک سے پہلے کے حالات تھے. پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر ملاوٹ کرنی شروع کر دی بزنس میں, کاروبار میں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی حضرت والا کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں. یہ نہیں میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں آپ سے بتاؤں یہ آپ کا عذر نہیں ہے. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیجیے کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جھوٹ بولے بغیر کام چلتا ہے, لیکن تمہارا حرام کھائے بغیر کام نہیں چلتا. تم کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, ملاوٹ کرنا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے. جو چیز بیچ رہے ہیں, جو چیز دے رہے ہیں, اس کے اندر وہ کنڈیشن, وہ اوصاف, وہ صفت نہیں ہے, اس کے باوجود آپ بتا کر کے اس کو دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنا حرام ہے, آپ جاننے کے باوجود یہ دے رہے ہیں. آپ کو جھوٹ سے کام نہیں, آپ کو حرام کھائے بغیر کام نہیں چلتا. حرام کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی, پورے سال کرتے ہیں تو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو مجھے میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی. جھوٹ بولے بغیر کام چلتا ہے, لیکن حرام کھائے بغیر کام نہیں چل رہا ہے. پتا ہے سچ بولے گا تو یہ 100 روپے کا مال 50 میں جائے گا, جھوٹ بولے گا تو 100 میں جائے گا. ایسا نہیں. تو جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ مجھے حرام مال آ جائے. جتنے لوگ یہ دماغ میں فٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا کاروبار جھوٹ بولنے سے چلتا ہے, وہ جھوٹ بولنے سے نہیں, ان کے دماغ میں یہ فٹ ہے کہ حرام کھائے بغیر کام نہیں چلتا. آپ جانتے ہیں جھوٹ کی اور حرام کی کیا نحوست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ اتانا مؤمنا بخلا, کیا کوئی مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم, حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. ایک انسان ایمان والا ہو, مومن ہو, بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, خرچ کرنے میں بخل کرنے والا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ اکانا مؤمنا جبنا, کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ قال نعم, حضور نے فرمایا کہ ہاں ایمان والا ہو, ڈرپوک ہو, بزدل ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ اکان مؤمنا کاذبا؟ قال لا. یا رسول اللہ کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, جو انسان جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جو مومن ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اپنے ایمان کو پرکھ لو, خود دیکھ لو کہ ہم کتنے مومن ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والا ہو, ایک مسلمان ہو, اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تم کہتے ہو کہ ہمارا کاروبار چلتا نہیں, جھوٹ میں جھوٹ, وہ اللہ کے بندے دل میں ایمان کہاں رہا ہے. زمین اور جناب علی دنیا کے ذرا سے مال پر جھوٹ بولتے, ایمان گوا بیٹھتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگوں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا اور دنیا کا جتنا سسٹم, جو چیزیں دیکھ رہے ہو, یہ سب ایک دھوکہ ہے. اسے پانے کے لیے آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اچھا ایمانداری سے مجھے بتاؤ, جھوٹ بول کر تم نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کما لیے, کیا وہ پورے 2 لاکھ روپے تم اپنے جسم پر لگاؤ گے؟ فرض کر لیجیے میں کما رہا, 1 لاکھ روپے جھوٹ بول کر کے لے کر آیا کما کر کے, تو کیا پورا 1 لاکھ میں اپنے بدن پر, اپنے جسم پر خرچ کروں گا؟ نہیں نا. گھر والوں کو دوں گا, بچے کو دوں گا. جی
کیا مطلب؟ میرا پیسہ جو میری قسمت میں ہے وہ میرے جسم پر لگے گا، ماں بقیہ کہا جائے گا وہی بیوی پر، بچوں پر، بھائی بہن پر، ماں باپ پر. یعنی آپ دوسروں کو کھلانے کے لیے جھوٹ کما کر لا رہے ہیں، دوسروں کو کھلانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے اسباب معیشت کو زندہ رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ مجھے بتائے ذرا. ہمارا کاروبار نہیں چلتا جناب بغیر جھوٹ بولے. اور اللہ کے بندے، تمہیں اللہ پر ایمان رکھنا چھوڑ دیا، اس لیے تیرے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا، تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا کاروبار نہیں چلے گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، مومن ہو جھوٹا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. ہاں، تو ہمارے دل میں اپنا کاروبار کرتے وقت یہ آ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کا نام بولو بھائی تقویٰ ہے. اور یہ 30 روزے رکھنے کا ریزن، وجہ، مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ تمہارے اندر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل روزہ رکھنے کا مقصد. لیکن اگر کسی نے روزے بھی رکھے، اس کے بعد بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بعد بھی سارے برے اعمال کر رہا ہے، تو سمجھو اس کے روزے رکھنے کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا ہے. معزز سامعین نظام، یہ تقوی کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا. اس مہینے کے اندر ایک دوسری خاصیت اور صفات اور فضیلت یہ رکھی ہے. حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے، اس کے بعد شوال المکرم یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے 6 روزے رکھے. من صام رمضان ثم اتبعه، اس کے حوالے سے کہ ایک ہمارے یہاں خرافات ہوتی ہے، بدعات ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جی پورے سال. اب آپ کہیں گے 6 روزے پورے سال روزے رکھنے کے لیے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لوجکلی سمجھا دیجیے. حالانکہ جب خدا کہہ رہا ہے، خدا کا رسول کہہ رہا ہے، تو پھر اپنی عقل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ہم نے تو نہیں ماننا جب تک ہماری عقل میں بات نہیں آنے والی. تو میں آپ سے عرض کر دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 6 روزے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اصول بیان کیا؟ من جاء بالحسنہ فلہ حسنۃ بعشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمائیں گے. بھائی ابھی مہینہ گیا رمضان کا، کتنے روزے تھے؟ 30 روزے تھے کہ پورا ایک مہینہ تھا. ایک مہینے کو 10 سے ملٹیپلائی کرے کتنے مہینے ہو گئے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. رمضان کا ایک مہینہ اللہ فرمانے من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے، جو پورے رمضان کے روزے لے کر آئے، فلہ بعشر امثالها، اس کو 10 گنا عطا کریں گے. رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لوجکلی سمجھ میں آ گئی بات. کتنے رہ گئے بھائی؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. رہ گئے کتنے؟ 2. کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ کتنے مہینوں کے برابر ہو گیا؟ 10 مہینوں کے برابر. حضور نے کیا فرمایا؟ ثم اتبعه ستا من شوال،
کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اب 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ اتنا تو میتھ سب کو آتا ہے، کاروبار کرنے والے، کلنگڑا بیچنے والے نہ جانے کتنا کتنا کر لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے۔ او بھائی 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کرے 60 بنتے کہ نہیں بنتے؟ 60 دن کو مہینوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو کتنے مہینے بنیں گے؟ 2 مہینے۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 2 مہینوں میں 60 دن، تو 60 روزے ہیں، 60 کو 2 مہینوں میں ڈیوائڈ کرتے تو کتنے ہوں گے؟ 2 مہینے۔ ادھر رمضان کا 10 اور ادھر 6 روزے، 2 مہینے کے برابر 10 اور 2 12 ہو گئے پورے سال کے روزے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے لوگ رکھتے ہیں اس کو؟ ہے جی اب تو آج کی جنریشن میں تو کوئی نہیں رکھتا جی۔ اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے چلے جائے تو یہ روزے خاص تھے بوڑھے اور مردوں عورتوں کے لیے جی۔ ہاں محلے میں، پورے محلے میں آپ تلاش کر لیجئے گا 200-400 آدمی رہتے ہو تو بمشکل ایک بوڑھی عورت یا ایک کوئی بوڑھا آدمی ملے گا جو 6 دن کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ کیا بوڑھا ہی مرد رکھتا ہے روزے؟ ہے بوڑھی عورت ہی رکھتی ہے؟ ہر بالغ مرد عورت پر روزے فرض ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ پتہ لگا کہ ہر بالغ مرد عورت کوئی بھی 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ بوڑھی عورت کے لیے، بوڑھے مرد کے لیے خاص نہیں ہے۔ بس یہ جو بدعت چلی ہوئی ہے، یہ خرافات ذہن میں بنی ہوئی ہے کہ اس کو صرف بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت ہی روزے رکھے گی، نہیں۔ حضور کا فرمان ہے من صام، جس نے رمضان کے روزے رکھے، لہذا وہ سب کے سب 6 روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنے چاہیے جی۔ ہاں اس کے بعد تیسری خرافات میں سے کیا ہوتی ہے کہ جناب علی عید مناتے ہیں۔ بوڑھی عورت 6 روزے رکھے، اب 6 روزے رکھنے کے بعد 7ویں دن عید مناتی ہے نا۔ اب میں کوئی 50 سال پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں جی، ابھی بتا رہا ہوں۔ اب تو چونکہ لوگوں نے فرض روزے رکھنے چھوڑ دیے تو نفل کہاں رکھیں گے، اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ کو سمجھانا، لیکن آپ جائیں 15-20 سال پہلے تو آپ کو نظر آئیں گی یہ سب چیزیں۔ 6 روزے رکھنے کے بعد پھر عید مناتے جسے شش عید کہتے تھے جی۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ حضور پر نور علیہ السلام کا فرمان ہے لنا عیدان، عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں 2 عیدیں دی ہیں ہمارے لیے، خوشی کے دن 2 ہیں، عید کے دن 2 ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عید الفطر و عید الاضحیٰ ہے جی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 دن دیے ہیں، عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے۔ مسلمان کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں 3 عید ہیں، میں 3 مناؤں گا، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید میلاد النبی، میری تیسری عید اپنی طرف سے بناؤں گا میں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ 2 دی ہے اللہ نے، یہ کہتا ہے کہ نہیں میں 3 مناؤں گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی نئی بات بتا دی میں حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور کہتے ہیں لنا عیدان، پروردگار عالم نے ہمیں 2 عید عطا کی ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ بھئی مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں 2 میں کام نہیں چلے گا، 3 مناؤں گا، ہے جی۔ اس ٹاپک پر کلام انشاءاللہ اسی ٹائم پر کریں گے جب اس کا وقت آئے گا، ربیع الاول۔ پھر وقت یہ سمجھ لیجیے، میں یہاں بتانے یہ چلا ہوں کہ 6 روزے رکھنے کے بعد پھر کوئی عید نہیں ہے۔ نارملی جس طرح پورے سال روزے رکھتے ہیں، کسی بھی مہینے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس کے بعد روزے رکھنے کے بعد کیا نہیں ہوتا بھائی؟ عید نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ 6 روزے رکھنے کے بعد کوئی عید نہیں ہے، اس کو رائج کرنا یہ بدعت ہوگا، یہ بدعت ہوگا، یہ خرافات میں شمار ہوگا۔
دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے شوال المکرم کے 6 روزے، 6 روزوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اتنی آزادی ہے، اتنی رخصتی ہے کہ وہ عید کے بعد ایک روزہ آج رکھ لے، ایک روزہ 2 دن کے بعد، ایک روزہ پھر آہستہ آہستہ پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتا ہے. 2 روزے اس ہفتے میں، 2 روزے اگلے ہفتے میں، 2 روزے اس اگلے ہفتے میں رکھ لے، 6 روزے اس طرح پورے کر لیں. مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے سے باہر نہیں جانا چاہیے. چاند کا جو مہینہ چل رہا ہے، شوال المکرم جو چل رہا ہے، اس کے 6 دن. اب اس کے 6 دن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح رکھ لیجئے، ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھ لیجئے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ عید کے 2 دن کے بعد روزے رکھنے شروع کر دیں، کیونکہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک روٹین بنا رہتا ہے، صبح میں فجر میں اٹھنے میں آسانی رہتی ہے. تو سب سے آسان اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ عید کے اگلے دن سے یا دوسرے دن کے بعد سے 6 روزے لگاتار رکھ لیں، تو اس کو روزے رکھنے میں بھی آسانی رہے گی، اور ایک وہ جو برکت، ایک وہ جو نزول ہوتا رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا، وہ اس کو حاصل ہوتا رہے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آپ بھی اس روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر میں جو بھی مستورات ہیں، جو بچے ہیں جو اس قابل ہے، جن کے اوپر روزے فرض ہو چکے یعنی بالغ ہیں، ان کو اس کی تلقین کریں، اس کی ترغیب کریں.